आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय। इस प्रोग्राम में हम चंद तस्वीर को शामिल करते हैं और मुबल्लिगीन से उस पर राय लेते हैं। मुबल्लिगीन का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की जानिब खालिद मदनी भाई मौजूद हैं, और फिर इनके दिल की जानिब इब्राहिम मदनी भाई मौजूद हैं, फिर अब्दुल वाजिद मदनी भाई मौजूद हैं, और फिर शहजाद घाची भाई मौजूद है। पहले भी इन चारों मुबल्लिगीन को, चारों इस्लामी भाइयों को आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में भी देखते रहे हैं, आप इनकी राय भी सुनते रहें। तो आज भी इंशाअल्लाह डिफरेंट्स पिक्चर्स होंगी और उस पर इनकी राय हम शामिल सिलसिला करेंगे। और हस्ब मामूल आपसे गुजारिश में ये करूँगा, आखिर तक सिलसिले में शामिल रहिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, तो इंशाअल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हर तस्वीर पे आप अपनी भी राय बनाएं और सोचें कि इस तस्वीर से कितने पहलू सीखने के निकल सकते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं। मुमकिन है आप जो बात सोचें वो आपकी राय किसी मुबल्लिग की राय से मैच कर जाए, और ये भी एक अच्छी बात है कि भाई अहले इल्म की राय से आपकी राय मुत्तफिक हो रही है, मिल रही है, एग्री कर रहे हैं आप। और ये भी मुमकिन है कि आपने जो सोचा हो उसके बिल्कुल बरक्स कोई मुबल्लिग पॉइंट ऑफ व्यू दे, और यूँ सोचने समझने सीखने की नई राहें आपके ऊपर खुलें। अल्लाह पाक हमें मुफीद इल्म अता फरमाए और इस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक नसीब फरमाए। एक बड़ी प्यारी दुरूद पाक की फजीलत बयान की गई। शोबुल ईमान में इस हदीस मुबारका को बयान किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पाक पढ़ा और अपने रब की हम्द की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई को उसकी जगह से पा लिया। तीन काम, कुरान की तिलावत, अपने रब की हम्द, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, और फिर अपने रब से अपने लिए इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, माफ़ी चाहना। तो फरमाया जा रहा है कि गोया कि उसने भलाई को उसकी जगह से पा लिया। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी आदत बनाएं कि ये सारे काम हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हों, तिलावत कुरान, हम्द बारी ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, और इसके साथ साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं पहली तस्वीर की जानिब और देखते हैं कि जी पहली तस्वीर क्या है और इस पर हमारे मुबल्लिगीन क्या राय दे रहे हैं। जी हाँ जी, तस्वीर देखिए। आपकी राय क्या कहते हैं आप। शहजाद भाई क्या फरमाते हैं, तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं और इससे क्या सबक हमें या हमारे नाजरीन के लिए फराम करेंगे आप? जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है आपकी राय, जी, तो सबकी राय होगी, मेरी भी अपनी राय है। तस्वीरें बोलती है तो ये भी कुछ बोल रही है जी, और मेरे ख्याल से ये तस्वीर ये बोल रही है, अगर आप पूरे एनवायरनमेंट पे गौर करें, पहले सिंपल ब्लू कलर भी है ना, अपनी लैंग्वेज है कलर्स की भी ना, तो ब्लू पानी को ले लें इसको, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो है ना ज़र्रात या लाइंस जो है, ये भंवर को ले लें आप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो तिनके हैं, तीलियां हैं जो माचिस की, उनको बंदों के तौर पर ले लें। जी, तो अब है ना, इनको मतलब एक लाइन लगी हुई है और एक है ना ऊंचाई है, सीढ़ी लगी हुई है, आगे स्लोप है जी। अब ये एक भंवर में तो है, लेकिन थोड़े से मतलब भंवर में अभी फंसे नहीं, क्योंकि भंवर का दायरा जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और वसी हो जाता है तो फिर ख़तरे में आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा ख़तरा है, लेकिन यहाँ पे ख़तरे की घंटियाँ हैं। अब यहाँ पे अगर इन तीलियों को काउंटिंग करें तो ये कितनी है टोटल? 12 जी। अच्छा, अब ये 12 हैं का मतलब ये है कि अभी ये जो ये सफ़र शुरू हुआ है और तरक्की के सफ़र में आपने जो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की है, इसका एंड क्या है, इस पे गौर करना है।
کہ یہ آپ کو اینڈ میں کہاں لے جاتا ہے. سلوپ کے بعد دیکھیں کہ کچھ جلی ہوئی تیلیاں. تو ابھی 6 لوگ منتظر ہیں, 7واں جو ہے وہ ٹاپ پر دیکھ رہا ہے کہ اس اونچائی کے بعد انجام کیا ہو رہا ہے نا. اس انجام پہ غور کریں تو انجام برا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ وہ تیلیاں جو ہیں وہ جل کر ختم ہو گئی ہیں. اچھا, اب یہ 12 تیلیوں کا مطلب ہے کہ اب ہے نا اگر ایک اور تیلی اس میں ایڈ کر دیں تو 13واں جو ہے نا 13 نمبر ہے جی. تو اس پہ آپ ہے نا ذرا ہوشیار ہو جائیں. ہر ترقی کا زوال بھی ہے, اور کون سی سیڑھی اپنانی ہے اور اینڈ کیا ہونا ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اور اگر آپ عروج پر پہنچ گئے تو ہر عروج کا زوال بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں عروج و زوال کی داستان ہے اور فلسفہ پتہ چل رہا ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ ایمانداریوں کی سیڑھیاں چڑھیں گے اور تو اس کا زوال ہو سکتا ہے نہ بھی ہو رب کی رحمت سے, اور آپ کو مزید بلندی اور اونچائی ملے. لیکن ایمانداریوں کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اگر آپ بھول گئے نا جی, اور آپ میں بےایمانی اور ایسی چیزیں آ گئی, اور آپ کی صحبت, اس میں صحبت کو بھی لے سکتے ہیں, ساتھ ساتھ ہے سارے لوگ, کہ آپ نے ایسی صحبت اپنا لی اور ہائٹ پہ وقتی طور پر چلے گئے جی, تو پھر ایسے پسلیں گے, ایسے گریں گے جیسے یہ 5 تیلیاں 5 لوگ گرے ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا, اس کو یوں لے لیں کہ برے خاتمے کے اسباب سے ڈریں, برے انجام سے ڈرے بندہ. تو اپنے زوال کو یاد رکھے, اس بات کو یاد رکھے کہ آج عروج پہ ہوں تو ممکنہ طور پر زوال آ سکتا ہے. ایون ایمان کی دولت میرے پاس ہے, تو ایسا نہ ہو کہ میری حرکتوں کی وجہ سے, گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس میں بھی زوال کا شکار ہو جاؤں اور برے خاتمے کا سبب بن جاؤں اور برا خاتمے کا میں شکار ہو جاؤں. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی اور ہر نعمت کی حفاظت نصیب فرمائے اور سلامتی نصیب فرمائے. جی عبد الواجد بھائی. جی مہروز بھائی, یہ ایک کھیل دکھایا جا رہا ہے کہ جو یہ کھیل کھیلتا ہے تو پھر اس کا کھیل ختم ہو جاتا ہے. تو ایک ہی دفعہ یہ جو تیلی ہے, میچ سٹک ہے, یہ سلوپ سے نیچے اترے گی اور اس دوران جو ہے یہ رگڑ کھائے گی سلوپ سے اور جل اٹھے گی اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. تو ہماری زندگی میں بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو نادان لوگ کھیل ہی کھیل میں کھیلتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کھیل ہی ان کے لیے زندگی کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے یا ان کی زندگی کی ڈگر کو تبدیل کر سکتا ہے. صحیح بات. کیونکہ زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کو بطور کھیل نہیں لینا ہوتا, ان کو سیریس لینا ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں آگے کیا پروفیشن اختیار کرنا ہے, خوب سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کیجئے کہ آپ کے اندر صلاحیت تو ہے انجینئرنگ کی اور آپ ڈاکٹر بننے چلے ہیں, یا اسی طرح سے آپ لائر تو بن سکتے ہیں لیکن آپ سائنٹسٹ نہیں بن سکتے. تو اب اگر آپ نے غلط ڈیسیجن لے لیا تو آپ کے پاس زندگی ایک ہی ہے. صحیح. اس غلط فیصلے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس مقام یا اس پوٹینشل پر نہ پہنچ سکیں کہ جس پر آپ پہنچ سکتے تھے. صحیح. اسی طرح سے زندگی میں شادی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ شادی کا فیصلہ بہت خوب سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جذبات کی رو میں بہہ کر صرف جذبات ہی کی بنا پہ فیصلہ کر کے کسی شخص کو اپنا شریک حیات بنا لے. یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے, اور یہ فیصلہ بالکل اس کی مثال اسی تیلی والی ہے کہ جب یہ ایک دفعہ سلوپ سے نیچے اتر گئی تو اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات زندگی میں شادی بھی ایک ایسا بندھن ثابت ہوتا ہے کہ either it makes you or breaks you. تو پھر جب اس طرح کی کنڈیشن ہے تو اب آپ کو بجائے جذبات کے, ریزن سے, لاجک سے, مشورے سے اور بڑوں کی مرضی سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شادی بھی ایک چنگاری ہے, دیے میں لگی تو روشنی ہو جائے گی جی, اور بھوسے میں لگی تو سب بھگ کر کے اڑ جائے گا. سب بھگ کر کے اڑ جائے گا. بہت خوب. یہ بھی ایک سیکھنے کا پہلو ہے, اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا ہوں مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے, کیونکہ سلسلہ ریگولر بیسس پہ کرتا ہوں, مبلغین بعض اوقات تبدیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہوں تو میری ہمت تھوڑی سی نا بعض اوقات ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہوئے. اس کا ریزن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں. جی ابراہیم بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، اس میں تصویر کے اندر ویسے تو جو پیغامات پہلے دے دیے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں. مجھے جو اس میں ایک پیغام سمجھ میں آ رہا ہے وہ جیسا کہ عبدالواجد بھائی نے ابھی بیان کیا کہ اس میں ایک کھیل کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ جو سلوپ دکھایا جا رہا ہے یہ اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ بچے عام طور پر جو ہے نا وہ کھیل میں سلوپ پر جو ہے نا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا، بچے یقینی طور پر نادانی میں وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو اس میں واضح پیغام ہے کہ بسا اوقات انسان نادانی میں اپنا نقصان کر جاتا ہے، اور وہ نیچے اس کا جو ہے انجام بھی واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں، بظاہر وہ اگرچہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس نتیجے پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی نادانی اور بے عقلی سے کام نہیں لینا بلکہ سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھانا ہے. واہ. دوسرا ایک اور بڑی واضح چیز ہے کہ اس تصویر کے اندر جو پیچھے ایک لائن نظر آ رہی ہے، جی، وہ لائن بھی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جہاں لوگ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہے ہوں یا لوگوں کا ازدحام ہو، ضروری نہیں کہ وہ درست رستے کا ہی انتخاب کر کے کھڑے ہوئے ہوں. وہ بعض اوقات کسی غلط رستے اور کسی غلط منزل کا تعین کر کے بھی کھڑے ہوئے ہو سکتے ہیں. تو آپ غور کر لیں کہ آپ کن کے پیچھے جا رہے ہیں. تو لوگوں کا ازدحام نہیں دیکھیں بلکہ منزل دیکھ لیں کہ ان کی منزل کیا ہے. وہ منزل آگے نظر آ رہی ہے تو منزل پر غور کرنا چاہیے. صرف لوگوں کا ازدحام یا لوگوں کی قطار دیکھ کر ان کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے. بڑی زبردست بات کی آپ نے اور بڑا غمگین کر دیا مجھے کچھ سوچ کر. جدول رہتا ہے مختلف شہروں میں، الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے جانا آنا رہتا ہے خالد بھائی. تو ظاہر سی بات ہے انجان ہوتے ہیں ہم شہروں میں، جو جدول ہے وہ جدول ہے، اور باقی جو مصروفیات ہوتی ہیں تو اس میں انجان ہوتے ہیں. تو بعض اوقات نا کھانے کا بڑا ایشو ہوتا ہے. تو ایک جگہ ہم سفر پہ تھے تو ایک اسلام بھائی میرے ساتھ تھے، تو ہم دونوں نے بات کی کہ بھئی کیا کھائیں. اچھا، جہاں ہم تھے نا وہاں ریسٹورنٹس وغیرہ تھے کافی سارے، تو دونوں کا فیصلہ ہوا کہ جہاں زیادہ رش ہے نا وہاں چلتے ہیں. اٹ مینس کہ وہاں پہ کھانا اچھا ہوگا. خیر جی، ہم چلے گئے وہاں پہ کھانا کھایا. بہرحال کھانا تو ہمارا کھا لیا ہم نے، لیکن جتنا رش تھا نا کھانا ویسا نہیں تھا. میں یہ نہیں کہوں گا برا تھا، لیکن جو ایک ایکسپیکٹیشن رش دیکھ کر ہمیں لگی تھی وہ بہرحال فلفل نہیں ہوئی. تو ضروری نہیں ہے جہاں پہ رش ہو وہاں پہ اچھائی بھی ہو، پرفیکشن بھی ہو، اور ایبسولوٹلی رائٹ آپ کا یہ فیصلہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بہت اچھی بات کہی ابراہیم بھائی نے. جی خالد بھائی، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مہروز بھائی، اس تصویر میں ماشاءاللہ اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے جسے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ انسان جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اگر وہ کر جائے تو اچھا ہی ہے. تیلی جس کام کے لیے یہ بنی ہے اور جو اس کا انجام ہے وہ یہی ہونا ہے. بالفرض اگر یہ اپنی عمر گزار بھی لیتی ہے تو کیا فائدہ ہوا اگر اپنی مقصد حیات کے کام ہی نہ آئی. جس لیے اس کو زندگی دی گئی تھی، جس لیے اس کو بنایا گیا تھا، اس کام کو اس نے پورا ہی نہیں کیا تو پھر یہ اچھا تو نہیں رہا کام اس کا. تو ہونا یہ چاہیے انسان کبھی اپنے گول پر بھی فوکس کرے، اپنے مقصد پر بھی فوکس کرے. مجھے کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں جہاں ہوں وہاں کیوں؟ میرے رب نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا. میں دیکھوں بطور انسان تو میرا رب العالمین جل وعلا مجھے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ پہچان حاصل کرے. اگر اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزار رہا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس مقصد سے ہٹ گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، تو کتنے ہی بلند محل میں رہ لے یا کتنے ہی گہرے غار میں رہ لے، دونوں صورتوں میں جو مقصد پیدائش ہے اگر اس تک نہیں پہنچا تو پھر چاہے سینکڑوں یا ہزاروں سال کی زندگی گزار لے، اس کی جو مقصد تخلیق تھی اس پر وہ کما حقوق پورا نہیں اتر پایا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو بھائیوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک بھائی وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جلد ہی یعنی اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی شہادت ہو گئی، اور ایک وہ تھے جو بعد میں کافی ٹائم تک زندہ رہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا. جو شہید ہو گئے تھے ایک مقام پر ان کی فضیلت کو بیان کیا، یوں کہ انہوں نے
جیسے ہی کلمہ پڑھا تو وہ اپنی جان جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس مقصد پر قربان کر چکے. سبحان اللہ. ایک موقع پر دوسرے بھائی کی فضیلت کو بیان کیا جو بعد تک زندہ رہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ جو بعد تک زندہ رہا، دیر تک زندہ رہا اور نیکیاں کرتا رہا، وہ فضیلت میں زیادہ ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم اور لب لباب یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کیونکہ اس کی زندگی زیادہ ہے، اس کو سانس زیادہ ملے، اس کو عبادت کے موقع زیادہ ملے، اس نے نمازیں زیادہ پڑھیں، اس نے روزے زیادہ رکھے. قصہ مختصر یہ کہ زیادہ مہلت ملی اور اس کو اس نے عبادت میں صرف کیا. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کو اور بڑھا کر یعنی پہلے کی بنسبت زیادہ ان کی تعریف فرمائی. اگر ہم اپنی زندگی پاتے ہیں اور نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں، طویل زندگی ہے اور نیکیوں میں گزر رہی ہے تو وہ اچھی ہی ہے. لیکن اگر گناہوں میں گزر رہی ہے تو پھر اس طویل سے مختصر زندگی اچھی ہے، جس میں ہمارے جیسا بندہ تو کم زندگی ہوگی تو گناہ کم کرے گا، لیکن اہل اللہ جو شب و روز نیکیوں میں گزارتے ہیں ان کی زندگی طویل ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ معرفت والی ہوگی. اب اس میں چاہے انتظار میں کتنی ہی دیر لگ جائے، موت کا ایک دن معین ہے، مقرر ہے، تو اسی دن موت آئے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے کے جو ایام ہیں وہ ہم نیکیوں میں گزار رہے ہیں یا غفلت میں گزار رہے ہیں. انجام کار تو موت ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو ایام ہیں وہ اگر ہمارے اچھے گزر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں، تو انشاءاللہ انجام ہمارے وصال کے بعد بھی وصال پر ملال نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ وصال با کمال ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اصل معاملہ جو ہے وہ بقا اور فنا کا نہیں ہے، بلکہ آپ کس راہ کے مسافر ہیں اس کا ہے. کیا بات. تو آپ طے کر لیجئے. ایک دو چیزیں میرے بھی ذہن میں آ رہی تھیں. اصل میں یہ میچ باکس جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا گیا ہے اور دیا سلائی ماچس کی تیلی میچ اسٹک جو ہے ان کو کھڑا کر دیا لائن میں، اور یہ اگنیٹر کہلاتا ہے غالباً، یہ جس پہ گھس کے ہمارے یہاں دیسی طور پر تو یہ یوز ہوتا ہے زیادہ تر ماچس. تو ماچس پہ جس پہ گھس کر جو ہے وہ تیلی جلتی ہے اور پھر وہ صورت ہو جاتی ہے جو 5 تیلیاں پڑی ہوئی ہیں. مبلغین نے اپنی اپنی رائے دی اور ہر رائے ہی معقول ہے، سیکھنے والی ہے. ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تیلیاں جو جل کے راکھ ہوئی پڑی ہیں، یہ بیسیکلی یہاں سے جو انہوں نے سلوپی اسٹائل میں جو یہ اگنیٹر لگایا گیا ہے، یہ اس پہ جلنے کے لیے آئی نہیں تھی، یہ انجوائے کرنے آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا رخ غالباً غلط رکھا اور یہ جل پڑی. تو یہاں پہ انہیں جلنا نہیں تھا. اگر رخ درست رکھتے تو یہ نہیں جلتی. جیسے آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنے گھر میں اگر موجود ہے، اور تیلی کا وہ سائڈ جس پہ مسالہ نہیں لگا ہوا وہ اگنیٹر پہ آپ گھستے رہیں تو نہ اگنیٹر جلے گا نہ تیلی کے اس سائڈ کو جلنا ہے. لیکن جیسے ہی مسالہ لگا ہوا سائڈ آپ تھوڑا سا رگڑیں گے اور اگنیٹر بھی کارآمد ہوا تو پھر تیلی جل جائے گی. تو بعض اوقات جس رستے سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس کے صحیح اور غلط ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم کس ایٹیٹیوڈ سے یا کس طریقے سے کس انداز سے وہاں سے گزر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. جیسے بعض لوگ باس کے آفس میں ایسے جاتے ہیں جیسے دروازہ توڑ دیں گے جی، اور بعض لوگ اجازت لے کے جاتے ہیں. جو دروازہ توڑنے کے انداز پہ جاتے ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جو اجازت لے کے جاتے ہیں وہ ہیرارکی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو درست انداز یہی ہے کہ آپ کا جو منصب ہے آپ اس کے مطابق اگر ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، اگر اس کے مطابق آپ چلیں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ نقصان بہرحال آپ کو ہی پہنچنا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ کچھ نیا کرنے کا نہ سوچیں. ہر جگہ کچھ نیا کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہوتے. جیسے یہاں سے ان تیلیوں کے حق میں، میچ اسٹکس کے حق میں بہتر یہی تھا کہ یہ اپنا سر نما جو حصہ ہے جس پہ مسالہ لگا ہوا اسی کو بلند رکھیں اور نچلے حصے سے یہ اتر جائیں تو یہ سلامتی کے ساتھ اتر جاتی ہیں یہاں سے. لیکن جب انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ نیا کرتے ہیں، سر کے بل اترتے ہیں، تو نیا تو ہو گیا لیکن پھر وہ نیا فنا کر گیا. تو نہ ہر جگہ آپ پرانی چال پہ چلتے رہیں اور نہ ہی ہر جگہ نئی چال چلنے کی کوشش کریں،
بلکہ اپنے ارد گرد اپنے آپ سے، اپنے قرب و جوار میں موجود لوگوں سے، انوائرمنٹ سے اس بات کا تعین کریں کہ مجھے یہاں پہ اولڈ از گولڈ پہ عمل کرنا ہے یا کلو جدید لذیذن پہ عمل کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ پوری انسان کی جو زندگی ہے اس میں مختلف مواقع پہ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ جب کہنے کی بات آتی ہے، سننے کی بات آتی ہے، تو یہ ساری باتیں مجھے بھی پتہ ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہیں۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، میرے بھی ذہن میں یہی بات تھی، تو ذہن میں تو آپ کے بھی تھی، میرے بھی تھی، لیکن اصل امتحان جب ہی ہوگا جب یہ اگنیٹر پہ ہم سوار ہوں گے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ چیزوں کو اچھے انداز سے سمجھیں، آمین۔ آگے لے کے چلیں اور بڑھیں۔ شہزاد بھائی کچھ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ بس آپ کو معلوم ہے، جی جی جی، شعر سمجھ تو گئے سنانا ہوں گے۔ چاہ رہے ہوں۔ ہاں، اپنے اصل میں ٹاپک ایسا چھیڑ دیا تو ہے نا، اپنے بساط کے حساب سے اگر انسان چال چلن رکھے، خاص طور پر چلن رکھے، تو اس پر ایک شعر ہے، آپ کی گفتگو سے یاد آیا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، واہ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل پھسل جاؤ۔ جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ واہ شہزاد بھائی، آپ نے شعر لے ہی آیا۔ اب بہرحال میں نے پیچھے کہا تھا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں نا تو میرے لیے مبلغین سے آنکھیں ملانا مشکل ہوتا ہے، تو وہ بات میں نے ڈسکنٹینیو اس لیے کر لی تھی کہ ابراہیم بھائی ہی کی ٹرن تھی اور انہوں نے گفتگو کرنی تھی، تو مشکل یوں ہو رہا تھا آگے بڑھنے کے لیے کہ کیونکہ میں تو اپنے ہی دماغ سے سوچ رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا آپ کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، تو مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس تصویر پہ یار دو تو سائڈز آ چکی ہیں، دو پوزیشنز بیان کر دی گئی ہیں، اب وہ تیسری کیا ہوگی؟ اچھا میں خود سوچ رہا ہوں تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہی، بعض اوقات یوں ہوتا ہے، تو مبلغین کے بارے میں بھی میرے ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو بھی شاید مشکل درپیش ہو رہی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں ایک تصویر پر چار آ رہے، چار مبلغین کی، پھر پانچواں شہزاد بھائی کا شعر، چھٹی اور ساتویں میری بات، اور اب آٹھویں ابراہیم بھائی کی بات۔ جی اچھا میرے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر نا گناہوں کے اندر لذت ملتی ہے، صحیح، اور انسان اسی لیے اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انجام پر غور نہیں کرتا۔ اچھا اس میں جو ایک تصویر دکھائی گئی نا، وہ اس کے اندر ایک انجوائمنٹ ہے، تو انجوائمنٹ کے اندر آ کر یا تفریح کے اندر آ کر بندہ بسا اوقات لذت ہی لذت میں کسی برے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے۔ جی تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام گناہ کے اندر پڑنا تو بات کی بات ہے، اسلام تو سد ذرائع، جو ذرائع گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ان پر بھی بند مانتا ہے، ایسا ہی، اور حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جو فضول اور لا یعنی کام ہے ان سے بچنا بھی انسان کے، مسلمان کے حسن اسلام میں سے ہے، اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے۔ تو ایسے کاموں سے بچیں کہ جن کا نتیجہ جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہونا ہے، جن کا نتیجہ برے انجام سے دوچار ہونا ہے، جن کا نتیجہ اللہ کے عذاب یا اللہ کی ناراضگی کے اندر مبتلا ہونا ہے، تو ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ بہت پیارا پوائنٹ اور بہت پیاری حدیث، اور یہی بات جو ہے وہ عبد الواجد بھائی بھی کچھ اس قسم کی بات کی تھی آپ نے، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے بچپن میں ایک گھر کے باہر پولیس موبائل آئی اور افراتفری ایک مچ گئی، اور پھر تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یعنی ظہر کے آس پاس ایسا معاملہ ہوا، اور پھر عصر کے آس پاس ان کے گھر کے باہر ٹینٹ لگ گیا اور نماز جنازہ وغیرہ تھی مسجد میں، تو پتہ چلا کہ ہمارے ہم عمر تھے، بچہ جو تھا وہ میرا ہم عمر تھا، اور یہ میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، گھر میں والد صاحب کی ریوالور رکھی ہوئی تھی، بچے چور سپاہی کا کھیل کھیل رہے تھے، اور بچے نے اپنی چھوٹی بہن کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ باپ کی ریوالور اٹھائی، وہ لوڈڈ تھی، اور وہ فائر کر دیا، اور وہ بچی کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں یہ، اچھا یہ ایک واقعہ یوں نہیں کہ میں کوئی بہت انوکھا سا واقعہ سنا دیا، اللہ کرے نہ ہو، لیکن پرابلم یہ ہے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری جو ہے وہ غفلت ہی ہے کہ کھیل، تفریح، انجوائمنٹ کے کام جو ہیں اس کو اسی انداز پہ رکھیں، اور جو سنجیدہ کام ہے اس کو اسی انداز پہ رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی تصویر کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں بھی دیکھتا ہوں، مبلغین کو بھی دکھاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھیں جی کیا تصویر ہے۔ جی آپ کی رائے جی تو جناب تصویر آپ نے دیکھ لی۔ تصویر کیا ہے؟ ایک بٹن ہے، اکثر کی بورڈز پر یہ بٹن ہوتا ہے اور بڑا کام کا بٹن ہوتا ہے، لیکن اگر غلطی سے دب جائے تو پھر کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں، خالد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیلیٹ سے ہمیں سکھائیں گے؟ ڈیلیٹ ایک وش بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ خیال کرتا ہو یا سوچتا ہو کہ کاش زندگی میں کوئی ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا،
جس سے میں اپنی ماضی کی جو ایسی یادیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں، ایسے خیالات ہیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان چیزوں کو میں ڈیلیٹ کر سکتا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہو کہ کاش یہ ڈیلیٹ کچھ ہوتا ہی نہ، زندگی ناز و نعم میں رہی ہے، ہر موقع پر بہتر سے بہترین کی طرف آگے بڑھتا رہا ہوں تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. تو لوگوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف انداز زندگی ہوتا ہے اور مختلف خواہشات ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہر آنے والا لمحہ انسان کو موت کے قریب تو کر ہی رہا ہے. جو سانس لے لیا گویا وہ اس کی زندگی سے ڈیلیٹ تو ہو گئے. اب کچھ ختم ہوا ہے، آٹو ڈیلیٹ پر ہے، آٹو ڈیلیٹ پر ہے. کچھ ختم ہوا ہے لیکن سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے. تو انسان کو اپنی زندگی میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے تو صحیح، لیکن استعمال آپ کے پاس ہے. صحیح. آپ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ریورس کاؤنٹ ڈاؤن تو چل ہی رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیلیٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر آپ دوسروں کی خوشیاں ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اللہ. اگر آپ دوسروں کے غم ڈیلیٹ کر رہے ہیں، غم ختم کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. غم غلط کر رہے ہیں، غم غلط کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی کی خوشیوں کے پیچھے اس بٹن کو لے کر پڑے ہوئے ہیں اور جو خوش نظر آتا ہے آپ یہ بٹن پریس کر دیتے ہیں، کیونکہ طبیعتیں اور مزاج انسانوں کے مختلف ہیں. آپ نے بھی اس طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. تعلق واسطہ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے جو لوگوں کی خوشیوں کے پیچھے ہوتا ہے. ان سے کسی کی خوشی نہیں دیکھی جاتی. جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا زبردست یہ شعر لکھا. فرماتے ہیں کہ مصیبت زدو شاد ہو تم کہ ان سے، شاد ہو مطلب خوش ہو جاؤ، مصیبت زدو شاد ہو تم کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی. وہ غم دور کرنے والے ہیں اور بے کسوں کا سہارا ہے. وہ کاش ہم اپنی ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے ہاتھ میں ڈیلیٹ کا بٹن ہو اور دوسروں کے ہم غم ڈیلیٹ کر رہے ہوں، دوسروں کے نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے خالد بھائی، پوائنٹ تو آپ کا آ گیا، لیکن یہ جملہ کیا ہے آپ کا؟ آپ نے کہا کہ کاش ہمارے ہاتھ میں ڈیلیٹ کا بٹن تو ہے ہمارے ہاتھ، کلی طور پہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی جو غم تکلیفیں پریشانیاں ہیں وہ ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ایسا تو ہے خالد بھائی؟ بس پھر کرتے رہیں. ٹھیک. جی ابراہیم بھائی، آپ کیا ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ جی مہروز بھائی، بعض چیزیں نا ہماری دسترس میں ہوتی ہیں اور ہمارے بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کے ان سے اغماس برت رہے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ پہلو تہی کر رہے ہوتے ہیں. تجاہل عارفانہ جسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کے علم میں ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے اس سے جو ہے وہ کنی کتر رہا ہوتا ہے، پتلی گلی اختیار کر رہا ہوتا ہے، انجان بن رہا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری ناکامیوں کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں. بہت سارے ہمارے جو ہے لیکن بات ان ناکامیوں کی نہیں کرتے لوگ جن کی وجہ خود ہیں. جی بات ان ناکامیوں کی کرتے جن کی وجہ دوسرے ہیں. اچھا، اپنی ناکامیوں کی وجہ بھی دوسروں کو قرار دیتے ہیں نا، بلیم دوسروں کو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اپنی مایوسیوں کو، اپنی کمزوریاں ہیں ان کو ڈیلیٹ کریں، وہاں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، وہاں جو ہے ان کو اپنی زندگی سے ختم کریں. آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو سب سے پہلے آپ نوٹیفائی کریں کہ یہ میرے اندر واقعی کمزوری ہے، پھر اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، اسے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا، آپ آگے بڑھ جائیں گے. واہ جی. عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں جی، ڈیلیٹ ہو رہا ہے، لیکن کیسا خوبصورت ڈیلیٹ ہو رہا ہے. جی عبد الواجد بھائی. جی مہروز بھائی، قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ. اس زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی اور باقی رہے گی صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والی ہے. تو ڈیلیٹ تو اس زندگی کا حصہ ہے. لوگ کچھ اس طرح سے اس زمین پر موجود ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یا نفس نے اس دھوکے میں رکھا ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. جب آدمی انسانوں کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان کے مکانات، ان کے کاروبار، ان کے تعلقات، ان کی رشتہ داریاں، ان کے تکبر، ان کا ظلم، ان کا دوسروں پر زور، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے
اور ہم نے یہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے اور سب یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور آدمی کے ساتھ نہ اس کی زمین جائے گی، نہ اس کا سونا جائے گا، نہ اس کی چاندی جائے گی، نہ اس کا کاروبار جائے گا، بلکہ جائے گا تو اس کا اچھا یا برا عمل جائے گا. ایسا ہی. تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈیلیٹ کا بٹن چلے گا اور مجھ سمیت سب پر چلے گا. اللہ. تو جب ڈیلیٹ ہو ہی جانا ہے اور اگلے ہی جہاں میں جانا ہے تو پھر اگلے جہان کی تیاری کی جائے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کی جائے. اور مہروز بھائی، جس آدمی کو آخرت کی فکر ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کی فکر ہو تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اگر وہ زور آور ہے تو اگر اس کے سامنے کوئی کمزور آتا ہے تو اس کا حق مارنے سے پہلے اس کو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میں نے ایک دن مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ایسا آدمی جس کا آخرت پر ایمان پختہ ہو اور جو اپنی موت کو یقینی جانتا ہو، جب وہ کسی کا حق کھانے لگتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو یہ ڈیلیٹ کا جو بٹن ہے یہ اصل میں انسان کے اندر سے برائیوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. صحیح. لیکن اس ڈیلیٹ کے بٹن پہ اس طرح سے یقین رکھنے والا ہو کہ جیسے رکھنے کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ موت جو ہے یا دنیا سے جو چلے جانا ہے، اس کو حدیث میں کہا گیا حازم اللذات، کہ یہ دنیا کی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے موت. جی. جو آدمی یہ چاہے نا کہ میرا دل دنیا سے سرد ہو جائے اور میں نیک بن جاؤں اور مجھے آخرت کی فکر رہے اور میں جو ہے وہ مگن نہ رہوں دنیا میں، دنیا کے کاموں میں، تو اس کے لیے حدیث پاک کی طرف سے یہ بات تجویز کی گئی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کرے، کیونکہ موت کو کثرت سے یاد کرنا دنیا کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے، اور جو آدمی ان لذتوں میں مگن ہوتا ہے اس کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ آخرت کی طرف پلٹ آتا ہے. تو ڈیلیٹ کا بٹن حقیقت میں یہی پرماننٹ ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم لائے گئے، پھر اس کے بعد ہم نہ ہوں گے، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم سب کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. پھر ہمارے اعمال کا حساب ہوگا. جس کا عمل اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور معاذ اللہ جس کا عمل برا ہوگا اسے اپنے برے عمل کی سزا بھگتنی ہوگی. تو ڈیلیٹ از پرماننٹ، اور ڈیلیٹ پہ نظر ہمیشہ رہنی چاہیے. کیا گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. میں کچھ سوچ رہا تھا اور آپ کے آخری جملوں میں نا وہ بھی آ گیا ہے، تو انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. عبد الواجد بھائی نے جو باتیں کہیں، اس میں ایک بات تھی کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، زیادہ یاد کریں. بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا موت کو یاد کرنا، ناراض ہوتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ صرف موت کو یاد کریں، زندگی نہیں. زندگی ہے لیکن زندگی موت کا انتظار ہے، اللہ. تو اس کو بھولیں نہیں. اور آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اتنا موت کا تذکرہ نہیں کرے، تو ہمارا ایک بہت بڑا میجر پرابلم یہ ہے، ہم موت ہی کو تو بھول گئے. جبھی تو کرپشن ہو رہی ہے، جبھی تو لاقانونیت ہو رہی ہے، جبھی تو اصول و ضوابط توڑے جا رہے ہیں، جبھی تو جرائم بڑھ رہے ہیں، جبھی تو جناب علی قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، جبھی تو نشہ آور چیزیں زیادہ چلنے لگی، جبھی تو وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو آپ کو بھی برے لگتے ہیں، لیکن کوئی اور کر رہا ہے معاشرے کا فرد. وہ اس لیے کہ موت کو ہم سب بھولے بیٹھے. تو جتنا یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بنیں گے، نیکیوں کے رستے پہ چلنے والے بنیں گے، گناہوں سے بچنے والے بنیں گے. بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے گا تو شرمندہ ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے. چلیں بڑھتے ہیں شہزاد بھائی کی طرف. جی شہزاد بھائی، ڈیلیٹ. ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی اور دیگر خالد بھائی، ابراہیم بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی. عبد الواجد بھائی کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں. انہوں نے جو گفتگو کی ہے تو اس پہ ایک شعر یاد آیا مجھے جی. کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا، اب یہ ڈیلیٹ کا جو آپشن ہے، اب یہ
بٹن جو ہے اگر نارملی کی بورڈ یوز کرتے ہیں جو کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیلیٹ کا آپشن یوز کرتے ہیں ان کو ایک اور آپشن وہاں پر ہوتا ہے انڈو کا. انڈو مین اگر آپ نے جو ڈیلیٹ کیا ہے وہ واپس آپ لا سکتے ہیں وہ تحریر. اچھا دنیاوی طور پر تو آپ نے کچھ لکھا, ڈیلیٹ کیا, پھر لکھا, پھر ڈیلیٹ کیا, یہ آپ کے پاس یہاں تک آپشن ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اچھا لکھ رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑی کمی رہ گئی, ڈیلیٹ کر دیا. اور اچھا لکھ رہے ہیں, نہیں میں اور اچھا کروں, اور اچھا لکھوں, تو وہ ڈیلیٹ کیا. پھر اور اچھا لکھ رہے ہیں, یا اس کے برعکس لے لیں, آپ کچھ بری چیز لکھ رہے ہیں اس کو ڈیلیٹ کیا, نہیں یار تھوڑا سا آپ کا صحیح کرنا چاہیے, ضمیر ملامت کرنے, نہیں یار یہ کیا لکھ رہا ہے تو. پھر اس کو صحیح کیا. اپنی تحریر کچھ لکھی, نہیں اس میں غلطی کی گنجائش ہے, اس کو دوبارہ پڑھ لیا تو اس کو ڈیلیٹ کر کے کوئی ورڈ سیٹ کر لیا, کوئی سینٹینس سیٹ کر لیا. تو ڈیلیٹ انڈو ڈیلیٹ یہ ہو سکتا ہے لیکن دنیا کی حد تک. لیکن اب آپ اگر بات کی بات کریں, اعمال کی بات کریں, تو ہمارے جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہم بول رہے ہیں, ساری چیزیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. جی, اچھا بھی لکھ رہے ہیں اور برا بھی لکھ رہے ہیں. اب وہ جو غلط بول دیا وہ لکھ لیا گیا, انہوں نے تو صحیح لکھا, ہم نے غلط ہاں بولا. انہوں نے صحیح لکھا لیکن ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں جی, جو بھی وہ لکھ لی گئی. جی. ہماری As اچھائیاں, it is. ہمارے اچھے اعمال وہ لکھ لیے گئے. اب ڈیلیٹ نہیں ہونا, صحیح, یہ نامہ اعمال میں لکھا جا چکا. ٹھیک ہے نا. اب رب کی رحمت سے ڈیلیٹ ہو جائے, توبہ سے ہو جائے, بعض اعمال ہیں جی, لیکن نارملی ڈیلیٹ نہیں ہونا. نارملی ڈیلیٹ نہیں ہوگا. صحیح ہے, تو اس بات کا اب خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایسے اعمال, ایسے افعال, ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ جس میں جو پرماننٹ اعمال اور افعال لکھے گئے ہیں ٹھیک, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کریں, تاکہ یعنی اس کی جزا اور سزا کو پیش نظر رکھیں, نظر کیونکہ رکھیں. پھر وہ ڈیلیٹ کا آپشن آپ کے پاس رہے گا نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی, ویری گڈ, بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس پہ غور کر لیں. ہر جگہ یہ ڈیلیٹ کا آپشن موجود نہیں ہوتا, یا کم از کم آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا, تو اس پہ غور کر لیں. اگرچہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ بعض صورتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن ان صورتوں کو اختیار کریں گے تو, ورنہ یوزلی جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسا آپ کر رہے ہیں وہ لکھ لیا جائے گا. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مجلس مدنی چینل کو ایک پروگرام اور اس کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ گفتگو میں سوچ رہا تھا کہ عرض کروں, اس کی ایک جھلک میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک بٹن ہے ڈیلیٹ کا, اور جب میں سوچ رہا تھا کہ میں مثال دیتا ہوں, یہ پکچر ہے, آپ کو پکچر تو نہیں دکھے گی, بہرحال ہے ایک پکچر ہے. تو اب اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے کلک کروں گا, یا آپشن بازو کا ڈیلیٹ کا آ رہا ہوتا ہے, میں پوچھوں گا ڈیلیٹ کر دوں. اب جیسے میرے موبائل میں ہو سکتا ہے, دوسرے موبائل میں دوسرے فنکشنز ہوں, تو یہ مجھے ایک لائنز دے رہا ہے, ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک آپشن دے رہا ہے. ہاں, وارننگ کے لیے دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر آپ اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں کینسل کر دیں, ادروائز آپ ڈیلیٹ کرنے پہ ہی کنفرم ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں. اچھا, آپ ڈیلیٹ کریں گے تو ہوگا یہ کہ یہ ٹریش بین میں موو ہو جائے گی, جی ٹھیک, اور 30 دن کے بعد یہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گی. اور بھی تفصیل اس کے اندر آپشن دے رہا ہے. چلیں جی, میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے. اب یہ ٹریش بن میں چلی گئی, اور میں ٹریش بن میں جا کے بھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. پرماننٹ ڈیلیٹ, پرماننٹ ڈیلیٹ کر دیا. کیا کہا ہم نے؟ جی پرماننٹ ڈیلیٹ. لیکن اب تو یہ بات ہے کوئی راکٹ سائنس والی نہیں ہے کہ یہ موبائل اگر میں کسی کے ہاتھ میں دے دوں جو جانتا ہو اس چیز کو, تو وہ اس پرماننٹ ڈیلیٹ کو بھی ریکور کر دے گا. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ دیکھیں, بہت ساری چیزیں جب نئی نئی آتی ہیں نا, تو ہمیں ان کے استعمال کے طریقے نہیں پتہ ہوتے, مس یوز کر بیٹھتے ہیں, اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ آتا نہیں. بالخصوص اپنی پکچرز لینا, اپنے پیاروں کی پکچرز لینا, سیلفیز لینا, اس کا ایک نقصان تو وہ ہے جو امیر اہل سنت نے سیلفی کے متعلق ایک رسالہ جو ہے امیر اہل سنت کا, اس میں بیان فرمایا, اور بھی نقصانات بیان فرمائے. لیکن میں اس وقت جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, میں جتنے محتاط الفاظ استعمال کر سکتا ہوں کر رہا ہوں, اور یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ آپ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, تو خدا را اپنے پیاروں کی, اپنی فیملیز کی پکچرز لیتے ہوئے غور کر لیں, سیلفیز لیتے ہوئے غور کر لیں. ہر مومنٹ, ہر لمحہ قید کرنا کیمرے میں یہ بالکل ضروری نہیں ہے.
آپ اس خوشی کے لمحے کو، اس مسرت کے لمحے کو قید کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعد میں یاد رکھیں گے. ایسا نہ ہو وہ آپ کے غم کی صورت بن جائے، وہ پوری فیملی کو ڈسٹروائے کرنے کی صورت بن جائے. تو خدا را سوچیں، پھر یہ ڈیلیٹ کا آپشن ہوگا نہیں آپ کے پاس. یہ سمجھیں بات، ہمارا پروگرام اس نوعیت کا ہے نہیں، کہیں تو اس پہ اور بھی گفتگو ہم کرتے ہیں. اس کو سمجھیں، تب مطلب بس سمجھ لیں. آپ میں یہی عرض کروں گا، یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، آپ سمجھیں بس سمجھ لیں. یہ ہماری بھی آپ بے بسی کا ملاحظہ فرمائیں، ہماری بے بسی کو، کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا ہے کہ شاید نہیں سمجھ رہے. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. میں نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی ہے. اللہ کرے کہ بس ہمیں بھی سمجھ میں آئے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے، اور آخرت کے بھی اور دنیا کی بھی تباہ کاریوں سے، بربادیوں سے، ذلتوں سے، رسوائی سے ہم سب محفوظ رہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوسرا پروگرام لے کر آئیں گے. مختلف پکچرز ہوں گی، مبلغین ہوں گے، ان کی رائے ہوگی اور آپ کا ساتھ ہوگا. اللہ نے چاہا تو ایسی ڈسکشن ہوتی رہے گی، اچھی اچھی باتیں سیکھتے سکھاتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.